यसू के मुकाशफा की किताब। इस किताब, जिसको वैसे मुकाशफा नहीं कहा जाता, के मुसन्निफ का नाम शुरू में दिया गया है। ये यूहन्ना की मार्फत तहरीर की गई, जिसको वो शागिर्द कहा जाता है जिसे यसू प्यार करता था, जिसने यूहन्ना की इंजील और यूहन्ना के खुतूत कलमबंद किए। या ये कोई और यूहन्ना मसीही यहूदी हो सकता है जो सफर करता और इब्तदाई कलीसिया में तालीम देता था। ये यूहन्ना जो भी था, इब्तदाई पैराग्राफ में वाज़े करता है कि उसने किस किस्म की किताब तहरीर की। सबसे पहले वही इसको मुकाशफा का नाम देता है। इसके लिए यूनानी लफ्ज़ एपोक्लिप्सिस है, और इससे मुराद अदब की वो किस्म है जो यूहन्ना के क़ारीन के लिए इब्रानी सहीफ़ों से और दीगर मशहूर यहूदी कुतुब से मुमासलत रखती है। इल्हाम ने एक नबी के ख्वाब और रोया को बयान किया, जिसने तारीख और मौजूदा वाक़यात पर खुदा के आसमानी तनाजुर को ज़ाहिर किया है, ताकि हाल को तारीख के हतमी नताइज में देखा जा सके। और यूहन्ना कहता है ये इल्हाम एक नबूवत है, जिससे मुराद खुदा के एक नबी की मार्फत खुदा के लोगों से किया गया खुदा का कलाम है, आमतौर पर बहरान के वक्त उसको मुतनब्बे करने या तसल्ली देने के लिए। इस किताब को नबूवत करार देते हुए यूहन्ना कह रहा है कि ये बाइबल के अंबिया की रिवायत पर कायम है और उनके पैगाम को उरूज पहुंचा रही है। और ये इल्हामी नबूवत उन हकीकी लोगों को भेजी गई थी जो यूहन्ना को जानते थे। किताब एक सर्कुलर लेटर के तौर पर शुरू और ख़त्म होती है, जिसे कदीम रोम के सूबे आसिया की 7 कलीसियाओं को भेजा गया था। अब 7 यूहन्ना के लिए एक बामायनी अदद है। ये पुराने अहदनामे में सबत के 7 दिनों की बुनियाद पर कामलियत की अलामत है। यूहन्ना ने इस किताब के हर हिस्से के अंदर 7 को बुना हुआ है। अब इस शुरुआत के साथ यूहन्ना ने हमें एक वाज़े रहनुमाई फराहम की है कि वो कैसे चाहता है कि हम इस किताब को समझें। यहूदी इल्हाम अलामती तस्वीर और आदात के जरिए कलाम करता था। ये दुनिया के खात्मे के वक्त के मुतालिक पेशनगोई करने वाला कोई खुफिया कोड नहीं है, बल्कि यूहन्ना मुसलसल उन अलामतों का इस्तेमाल कर रहा है जो पुराने अहदनामे से ली गई हैं, और वो तवक्को करता है कि उसके क़ारीन उसके बयान करदा मतन को देखकर अलामत के मायने को दरियाफ्त करें। ये एक खत भी है, जिसका मतलब है कि यूहन्ना दरअसल पहली सदी की कलीसियाओं को मुखातिब कर रहा है। और इस तरह जबकि ये किताब बाद की नस्लों को बहुत कुछ कहती है, किताब के मायने को यूहन्ना के ज़माने, जगह और सामईन के तारीखी तनाजुर में लंगर अंदाज किया जाना चाहिए, जो कि हमें किताब के पहले हिस्से में ले आता है। यसू का पैगाम, 7 कलीसियाओं के नाम। यूहन्ना पितमुस के जजीरे पर कैद था और उसने जी उठे और दुनिया के बादशाह के तौर पर सरबुलंद यसू की रोया देखी। वो 7 जलते हुए चरागों के बीच में खड़ा था, और यूहन्ना को बताया जाता है कि ये एशियाई कोचक में 7 कलीसियाओं की अलामत है, जिसे जकरिया की किताब से लिया गया है। और यसू हर कलीसिया को दरपेश मखसूस मसाइल पर बात करने से आगाज करता है। कुछ मालो दौलत की फरावानी की वजह से बेहिस थीं, कुछ ने इखलाकी तौर पर समझौते कर रखे थे। उनके लोग अब भी रस्मी खाने खाते और गैर अक़वाम के मंदिरों में हरामकारी करते थे, लेकिन कलीसियाओं में दूसरे लोग यसू से वफादार थे। उनको हिरासा किया और शदीद ईज़ा रसानी का शिकार बनाया जाता था, और यसू खबरदार करता है कि हालात खराब होने जा रहे हैं। कलीसिया पर मुसीबत है जो उन्हें मुसीबत या वफादारी में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर करेगी। यूहन्ना के ज़माने में रोमी शहनशाह नीरू के हाथों बहुत से मसीहियों का कत्ल माजी बन चुका था, और गालिबन शहनशाह दोमितियान की तरफ से मसीहियों पर ईज़ा रसानी जारी थी। इसलिए आजमाइश थी कि ईज़ा रसानी से बचने के लिए यसू का इनकार कर दिया जाए या फिर उस दौर के रोमी रंग में रंगा जाए। यसू उन्हें वफादारी की तरफ बुलाता है ताकि वो गालिब आ सकें या लफ्जी मायने में फतह पा सकें। और यसू उन कलीसियाओं से वादा करता है कि जो गालिब आएगा उसे इनाम मिलेगा। हर इनाम आसमान और ज़मीन की शादी के बारे में किताब की आखिरी रोया से अखज़ किया गया है, और इस तरह ये इब्तदाई हिस्सा मरकजी प्लॉट के तनाव को तरतीब देता है जो इस किताब की कहानी को आगे बढ़ाएगा। क्या यसू के लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या वो उस नई दुनिया के वारिस बनेंगे जो खुदा ने उनके लिए रख छोड़ी है? और यसू वफादारी को गालिब आने का नाम क्यों देता है? बाकी सारी किताब यूहन्ना का जवाब है। इसके बाद यूहन्ना आसमानी तख्त की रोया देखता है, और वो उनको पुराने अहदनामे के बहुत से नबियों की तस्वीर के साथ बयान करता है। खुदा के गिरदा गिर्द जानदार और बुजुर्ग हैं जो तमाम मखलूकात और अक़वाम की नुमाइंदगी करते हैं, और वो वाहिद सच्चे खालिक खुदा की इज्जत व तमजीद कर रहे हैं जो कुद्दूस 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 है। खुदा के हाथ में एक किताब है जो 7 मोहरों के साथ बंद की गई है,
یہ پرانے عہد نامے کے انبیاء اور دانییل کی رویا والی سر بمہر کتاب کی علامت ہے۔ یہ اس کے متعلق ہے کہ خدا کی بادشاہی جیسی آسمان پر ہے ویسی ہی مکمل طور سے زمین پر کیسے آئے گی، لیکن پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اس کو کھولنے کے قابل نہیں جب تک کہ یوحنا ایسے شخص کے بارے میں سن نہیں لیتا جو کہ اسے کھول سکتا ہے۔ یہ یہودا کے قبیلے کا ببر اور داؤد کی اصل ہے جو اس کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ یہ پرانے عہد نامے میں مسیح بادشاہ کی نشانیاں ہیں جو کہ فوجی فتح کے ساتھ خدا کی بادشاہی لائے گا۔ اب یوحنا یہی سنتا ہے، لیکن جو مڑ کر دیکھتا ہے وہ پھاڑنے والا شیر بادشاہ نہیں بلکہ ایک ذبح کیا ہوا خون میں لت پت برہ ہے جو زندہ وہاں کھڑا ہے اور کتاب کھولنے کو تیار ہے۔ اب یسوع کی علامت بطور ذبح کیا ہوا برہ کتاب کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یوحنا کہہ رہا ہے کہ پرانے عہد نامے میں خدا کی مستقبل کی موعودہ فتح مند بادشاہی کا افتتاح مصلوب مسیح کے ذریعے ہوا تھا۔ یسوع نے فصح کے حقیقی برے کی حیثیت سے اپنے دشمنوں کی خاطر مر کر ان پر فتح پائی تاکہ ان کو بچایا جا سکے۔ یسوع کے جی اٹھنے کی وجہ سے اس کی صلیبی موت شکست نہیں تھی، یہ اس کی تخت نشینی تھی، یہ اس کا شریر پر فتح پانے کا طریقہ تھا۔ بس اس رویا کا نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ برہ تخت پر بیٹھی ہوئی ذات کے ساتھ کھڑا ہے اور حقیقی خالق، نجات دہندہ اور ذبح کیے ہوئے برے کے طور پر ان دونوں کی اکٹھی پرستش کی جاتی ہے۔ یہ اس کے الہی اختیار کی علامت ہے کہ وہ تاریخ کو اس کے انجام تک پہنچائے۔ اور یہ بات ہمیں کتاب کے اگلے حصے تک پہنچاتی ہے۔ وہاں 7 کے 3 مجموعے ہیں، 7 مہریں، 7 نرسنگے اور 7 پیالے، اور ہر مجموعہ خدا کی بادشاہی اور انصاف کے آسمان کی طرح زمین پر آنے کا منظر پیش کرتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خدا کی 7 عدالتوں کے 3 مجموعے واقعات کی ایک لکیری نمائندگی کرتے ہیں جو یا تو ماضی میں ہو چکے ہیں یا اب ہو رہے ہیں یا یسوع کی واپسی پر مستقبل میں ہوں گے۔ لیکن غور کریں کہ یوحنا نے کس طرح 7 کو یکجا کیا ہے۔ آخری 7 پیالے 7ویں نرسنگے اور 7ویں مہر سے نکلتے ہیں، اور 7ویں مہر سے 7 نرسنگے نکلتے ہیں۔ وہ گھونسلے والی گڑیا کی مانند ہے، ہر 7واں اگلے 7 پر مشتمل ہے۔ یہ بھی غور کریں کہ 7 کے سلسلے میں ہر سلسلہ حتمی فیصلے پر کیسے ختم ہوتا ہے، ان کے نتائج مماثل ہیں، اور بہت امکان ہے کہ یوحنا 7 کے ہر مجموعے کو یسوع کے جی اٹھنے اور مستقبل میں واپسی کے درمیان میں ایک ہی عرصے کی تصویر کشی کے لیے مختلف 3 تناظر سے استعمال کر رہا ہو۔ ذبح کیا ہوا برہ کتاب کی پہلی 4 مہریں کھولنا شروع کرتا ہے، اور یوحنا 4 گھڑ سواروں کو دیکھتا ہے۔ یہ زکریا کی کتاب کے پہلے باب کی تصویر ہے، اور وہ جنگ، فتح، قحط اور موت کے وقت کی علامت ہیں۔ بالفاظ دیگر انسانی تاریخ کا المناک دن۔ پھر 5ویں مہر میں مقتول شہید مسیحیوں کو خدا کے تخت کے سامنے دکھایا گیا ہے، اور ان کا بے گناہ خون اور ان کی پکار اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مذبے پر سے بخور کا دھواں اٹھتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آرام کرو کیونکہ ابھی مزید مسیحیوں کو مرنا ہے۔ ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ کیوں، لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا۔ 6ٹھی مہر ان کی پکار پر خدا کا حتمی جواب ہے۔ وہ خداوند کے روز کو لاتا ہے جس کا ذکر یسایہ اور یوئیل میں کیا گیا تھا، اور زمین کے لوگ چلاتے ہیں، کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ اور پھر اچانک یوحنا اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک وقفے کے ساتھ کارروائی کو روکتا ہے۔ یوحنا ایک فرشتے کو دیکھتا ہے جس کے پاس ایک مہر ہے، اور وہ اسے خدا کے ان خادموں پر لگانے کے لیے آتا ہے جو ساری مشکلات برداشت کر رہے ہیں، اور وہ ان کا شمار سنتا ہے جن پر مہر کی جاتی ہے، 1,44,000۔ یہ ایک فوجی مردم شماری ہے۔ گنتی کی کتاب پہلا باب۔ اسرائیل کے ہر قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی جاتی ہے۔ اب توجہ کریں، فوج کی وہ تعداد جو یوحنا نے سنی، جیسا کہ اس نے یہودا کے ببر کے بارے میں سنا تھا، لیکن دونوں صورتوں میں پھر اس نے مڑ کر جو دیکھا وہ یسوع میں ان فوجی تصورات کی حیرت انگیز تکمیل تھی۔ لہٰذا جب وہ خدا کی بادشاہی کی اس مسیحی فوج کو دیکھتا ہے تو وہ ساری قوموں میں سے لوگوں پر مشتمل ہے اور ابراہیم کے ساتھ خدا کے قدیم وعدے کی تکمیل کر رہی ہے۔ یعنی یہ برے کی کثیر النسل فوج ہے جو خدا کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کو برے کے خون کے وسیلے نجات ملی ہے،
اور اب ان کو فاتح کہا جاتا ہے، اپنے دشمنوں کو مارنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ دکھ اٹھانے اور برے کی طرح گواہی دینے کی وجہ سے۔ اس کے بعد 7ویں اور آخری مہر توڑی جاتی ہے، لیکن کتاب کے کھلنے سے قبل ان تباہ کے 7 نرسنگے پھونکے جاتے ہیں اور بخور کی قربان گاہ سے آگ لی جاتی ہے۔ یہ شہیدوں کی فریاد کی علامت ہے اور اس کو زمین پر ڈالا جاتا ہے اور خداوند کے روز کو تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب 7ویں نرسنگے کے ساتھ یوحنا پیچھے جا کر دوبارہ کہانی سناتا ہے، اس بار خروج کی کہانی سے تصاویر کے ساتھ۔ پہلے 5 نرسنگے مصر پر بھیجی گئی آفتوں کو دہراتے ہیں اور چھٹا نرسنگا 4 گھڑ سواروں کو بلاتا ہے جو پہلی 4 مہروں سے آئے تھے۔ لیکن پھر یوحنا ہمیں بتاتا ہے کہ قوموں نے ان تمام آفتوں کے باوجود توبہ نہ کی، جیسے خروج کی کہانی میں فرعون نے نہیں کی تھی۔ لہٰذا لگتا ہے کہ صرف خدا کی عدالت ہی ان لوگوں سے اس کے سامنے توبہ نہیں کرائے گی۔ پھر یوحنا ایک اور وقفے کے ساتھ دوبارہ کارروائی کو روکتا ہے۔ ایک فرشتہ کھلی ہوئی کتاب لاتا ہے جو برے نے کھولی تھی، اور حزقیل کی طرح یوحنا کو کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو کھا لے اور پھر قوموں کو اس کا پیغام سنا۔ آخر میں برے کی کتاب کھلی ہے، اور اب ہم دریافت کریں گے کہ خدا کی بادشاہی یہاں زمین پر کیسے آئے گی۔ کتاب کے مواد کو 2 علامتی رویاؤں میں بیان کیا گیا ہے۔ اول، یوحنا خدا کی ہیکل اور مذبے کے پاس شہیدوں کو دیکھتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ پیمائش کر اور ان کو الگ کر دے۔ یہ زکریا 2 باب سے لی گئی حفاظت کی تصویر ہے۔ لیکن پھر شہر کے بیرونی برآمدوں کو خارج کر دیا جاتا ہے اور وہ قوموں سے پامال کیے جاتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دراصل یروشلم کی بربادی کی طرف اشارہ ہے، لیکن زیادہ امکان ہے یوحنا یسوع کی اور رسولوں کی روایت پر عمل کر رہا ہے، جنہوں نے نئی ہیکل کو خدا کے نئے عہد کے لوگوں کے لیے علامت کے طور پر استعمال کیا۔ اس صورت میں یہ تصویر اس بات کے متعلق ہے کہ مسیح کے پیروکار کس طرح قوموں کی طرف سے ایذا رسانی کا شکار ہوں گے، لیکن یہ بیرونی شکست مسیح کے وسیلے حاصل کردہ ان کی فتح کو چھین نہیں سکتی۔ یہ تصور کتاب کی دوسری رویا میں وسیع ہو جاتا ہے۔ خدا نے 2 گواہوں کو قوموں کے لیے نبوت کے نمائندوں کے طور پر مقرر کیا ہے، اور ایک بار پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد 2 نبی ہیں جو مستقبل میں ایک دن ظاہر ہوں گے، لیکن یوحنا ان کو چراغ دان کا نام دیتا ہے، جو کلیسیاؤں کے لیے اس کی واضح علامتوں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ یہ رویا زیادہ ممکنہ طور پر یسوع کے ان پیروکاروں کے نبوتی کردار کے متعلق ہے جن کا مقصد موسیٰ اور ایلیاہ کا کردار ادا کرنا اور بت پرست قوموں اور حکمرانوں کو سچے خدا کی طرف لوٹنے کی دعوت دینا ہے۔ لیکن پھر اچانک ایک خوفناک حیوان نمودار ہوتا ہے۔ قارئین دانیل باب 7 کو یاد کریں، اور حیوان گواہوں کو فتح کر کے قتل کر دیتا ہے، لیکن پھر خدا ان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور گواہوں کی ان کے ستانے والوں کے سامنے تصدیق کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخرکار قوموں میں سے بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں اور خداوند کے روز سچے خالق خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ اب ٹھہریں، اب تک کی کہانی کے متعلق سوچیں۔ مہروں اور نرسنگوں کے ذریعے خدا کے تنبیہی فیصلوں نے قوموں میں توبہ پیدا نہیں کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے خروج کی آفتوں نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا تھا، لیکن برے نے اپنے دشمنوں سے محبت کر کے اور ان کی خاطر مر کے ان کو فتح کر لیا۔ اور اب برے کی کتاب کا پیغام اس کی فوج یعنی کلیسیا کے مشن کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی بادشاہت تب ظاہر ہوگی جب قومیں کلیسیا کو برے کی محبت بھری قربانی کی تقلید کرتے دیکھیں گی، اپنے دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے نہیں بلکہ ان کی خاطر مرتے ہوئے۔ یہ خدا کی رحمت ہے جو یسوع کے پیروکاروں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، جو کہ قوموں کو توبہ کی طرف لے آئے گی۔ اور یہ حیران کن دعویٰ کھلی ہوئی کتاب کا دعویٰ ہے جس کو یوحنا نے پوری کتاب کے عین مرکز میں رکھا ہے۔ اس کے بعد آخری نرسنگا پھونکا جاتا ہے، اور جب خدا کی بادشاہی آسمان کی طرف زمین پر آتی ہے تو قومیں لرز جاتی ہیں۔ لہٰذا اب ہم جان گئے کہ کلیسیا قوموں کے سامنے کیسے گواہی دے گی اور نئی تخلیق کی وارث بنے گی، لیکن وہ خوفناک حیوان کون تھا جس نے خدا کے لوگوں سے جنگ کی، اور پوری کہانی کیسا موڑ لے گی، یہ یوحنا ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے نصف حصے میں بتائے گا۔